अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 192 यानी 192 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ए हमारे रब, तू जिसे आग में डालेगा उसे तो उसके अमाल की वजह से रुसवा कर देगा, तू उसे उसके अमाल की वजह से रुसवा कर देगा, और जुल्म करने वालों के लिए कोई मददगार नहीं। यहाँ एक नतीजे को सामने रख के इस बात का इजहार है कि वो लोग जो वाक़तन अक्लमंद हैं, उलिल अलबाब का लफ्ज़ आया है दो आयतों से कबल, कि उन जो अक्लमंद हैं उनका सलूक क्या होता है, उनका तरीक़ेकार क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनकी फ़िक्र क्या होती है। वो तकब्बुर और इनात का शिकार होते हैं, तवाज़ो इनकिसारी के साथ में ज़िंदगी जीते हैं, और खालिक व मखलूक का जो फ़र्क है उसको मलहूज़ रखते हैं, और जिस तरीके से चीज़ ज़िंदगी बरतनी चाहिए वो वैसे बरतते हैं कि नहीं बरतते हैं। अब उन लोगों के बारे में यह है कि उनका जब वो चीज़ों को समझ लेते हैं तो वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगर हमारी आखिरत अच्छी नहीं हुई, जहन्नम में चले गए और अंजाम कार हमारा बेहतर नहीं है, तो यकीनी तौर पे ये अपने आप में बड़ी ही तकलीफ़ की बात होगी। और तकलीफ़ इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि इंसान की रुसवाई हो। देखिए, तकलीफ़ें दो तरह की होती हैं, एक है नफ्सियाती तकलीफ़, और यानी अंदरून से इंसान महसूस करे, और दूसरा होता है ज़ाहरी तौर पे। कई मरतबा हमारे ऊपर ज़ाहरी तकलीफ़ें हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे लग जाती हैं, जिस्मानी हिस्से पे, तो वो तकलीफ़ कई मरतबा मुंदमिल होती है, हमें उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अल्फाज की तकलीफ़ बड़ी शदीद होती है। ऐसे ही अगर हम अपने माजी पे नज़र डालते हैं और अमाल हमने सही नहीं किए हैं, तो उसके बाद भी जो नतीजा होता है उस वक्त कफ़े अफसोस मलने के सिवा कुछ होता नहीं है। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो लिहाजा ये एक साहिब अक्ल, साहिब फरासत इस बात का एतराफ़ करता है कि अगर हमें आपने अंजाम के लिहाज से बुरा अंजाम हमारा हुआ तो यकीन तौर पर बड़ी रुसवाई होगी, यानी हमारे माजी का काला चट्टा वहाँ खुल के सामने आ जाएगा। और एक और आयत है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम नार से यानी जहन्नम से दूर कर दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो यकीनी तौर पे वो कामयाब हो गया। जो कामयाबी के पैरामीटर्स हमने सेट कर रखे हैं जिनके लिए हम मुख्तलिफ गुनाहों का शिकार हो जाते हैं, उसमें भी हमें गौर करने की ये दावत मिलती है इस आयत में, कि जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं वही सही हैं या कुछ और चीज़ें हैं जो सही हैं। दूसरा इस आयत का पहलू है वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। गलत है तो गलत काम का नतीजा गलत होगा। जिस उम्र में स्कूल जाना है, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो उसके बाद जो मसाइल दरपेश होंगे वो हम उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। जिस वक्त में काम करने का वक्त चाहिए उस वक्त में काम नहीं करते हैं तो बाद के नतायज क्या होंगे उसको भी हम बखूबी समझते हैं। यहाँ पे एक तस्वुर हमारे यहाँ कायम है शिफात का मुख्तलिफ शक्लों में। उस पूरे तस्वुर को ये आयत डिमोलिश कर देती है। देखिए, आमाल के नतायज मुंतज होते हैं, और आमाल के नतायज जैसे भी होते हैं, मुस्बत, मनफी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करीबुल मियाद, बईदुल मियाद, फौरी तौर पे, बाद में, लेकिन वो होते हैं आमाल के ही नतायज होते हैं। तो इस आमाल के नतायज को अगर हम जहन से महव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आते हैं। उसी की तरफ इसमें एतराफ़ है कि जो लोग जुल्म करते हैं, यानी जो काम करने चाहिए वो नहीं करते हैं, तो उनके सामने सिवाय गलत नतायज के कुछ भी उनको हाथ नहीं नसीब मिलेगा। ये देखिए पीछे आयत नंबर 191 में ये जो आखिरी हिस्सा था कि सुबहाना का फ़क़ीना अज़ाबन्नार, कि हम तेरे अहकामात के तहत तेरे ही रास्तों पर सरगर्म अमल हैं, डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ। लिहाजा हम ये तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं कि तुम्हें आग के अजाब से बचा ले। अब यहाँ पे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने आग में दाखिल कर दिया, तो यकीनन ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह के अहकामात के हिसाब से अपने अमाल नहीं दुरुस्त किए, अपनी ज़िंदगी उस तरह से नहीं गुजारी। और इसमें एक चीज़ मैं ये अर्ज़ करूँ, बल्कि यहाँ पे हम इसे समझ लें कि ये जो लफ्ज़ है अग़ज़यतहू, तो अल अग़ज़ू देने का अपोजिट है, ज़िद है, यानी लेना, किसी चीज़ का अहाता कर लेना, घेर लेना, जमा कर लेना। अल-खाज़ू उस हौज़नुमा चीज़ को कहते हैं जिसमें पानी जमा हो जाता है, घेर लिया जाता है। अल-खीज़ू कैदी को कहते हैं, यानी जिसको घेर लिया गया हो। तो यानी यहाँ घेराबंदी हो गई, वो घेर लिए गए।
لیکن اہم بات یہ ہے یہاں سمجھنے کی، جو قرآن میں 12 جگہ پہ آئی ہے، کہ یہ گھیر لیے گئے آپ خود اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آج آپ کو گھیر لیا، کارنر کر دیا، نیل ڈاؤن کر دیا، تو اس کی وجہ آپ کے اعمال تھے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے اللہ کے احکامات سے ہٹ کے اپنے تئیں یا اپنے رسم و رواج یا فیشن یا کسی بھی وجہ سے اعمال کرتے ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اینٹ بائی اینٹ 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 کر کے ہمیں گھیرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ گھیرا بندی مکمل ہو جاتی ہے جب ہمارے لیے یہ کارخانہ کام کرنے کا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ گھیرا بندی ہے ہمارے اعمال کی، جو ہمیں قید کر کے آگ کے سپرد کر دی ہے۔ تو یہاں دو چیزیں پھر واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ کے قوانین ہیں، وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اچھے یا برے قانون ہم جیسے اپناتے ہیں اس کے نتائج ہم پہ ہی آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قوانین ہیں جس کی وجہ سے ہم گھیر لیے گئے، قید ہو گئے ان حالات میں، اس جہنم میں، اس آگ میں، لیکن وہ اللہ نے نہیں کیا، وہ ہمارے اعمال نے کیا، ہماری حرکتوں سے وجہ ایسا ہوا۔ دوسرا حصہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اب دیکھیے، ظلم جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ انصاف نہ کرنا، جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہ میری آیات کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ نے اپنی آیات ریویل کری تھی، جیسا خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں۔ تو اللہ کی آیات، اللہ نے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو نازل کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں آیات کے ساتھ ریئرلی ایسا ہوتا ہے، زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ان آیات کو ہم اچھی طرح سے ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں، ان کی قرأ سیکھ لیتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، ان کی کیلیگرافی سیکھ لیتے ہیں، یعنی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو جب بھی بنیادی کام جس کے لیے، مثال طور پہ آنکھ ناک کان ہمیں اگر دیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کریں، ان کو سمجھیں، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اپنی بندگی کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، استوار کریں، اگر اس کام کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے اپنے دماغ کو، اپنی آنکھ ناک کان کو، یعنی اپنی سینسز کو، اپنی صلاحیتوں کو، تو یہ ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ نمبر دو، ان کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور جب ہم شکر ادا نہیں کرتے تو ہم کفر کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو جب آیات کے ساتھ ظلم کی بات آتی ہے، تو جب آیات کا جو مقصد ہے بنیادی پرائمری، ان کے لیے انہیں استعمال نہ کیا جائے، تو یہ آیات کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ، احکامات کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتی ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کے احکامات کے حساب سے چل رہی ہے، آپ ان احکامات سے ہٹ کے چل رہے ہیں، تو نیچرلی آپ کی کوئی کمپیٹیبلٹی، کوئی مطابقت کائنات کی کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ لہٰذا لاجیکلی بھی آپ کو کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، بیکاز یو ہیو بین ان اپوزٹ کیمپ۔ آپ بالکل تضاد کی زندگی میں تھے، پوری کائنات اللہ کے قانون سے چل رہی تھی، آپ نے اپنے قوانین خود بنائے تھے، منمانی زندگی گزاری، بڑوں کے کہنے سے گزاری، کسی بھی طرح گزاری، لیکن اللہ کے احکامات کے تحت نہیں گزاری۔ تو جب آپ بالکل سنک میں تھے ہی نہیں، مخالف تھے، تو آپ کو مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد وہیں سے آتی ہے جہاں کوئی اپنا ہو۔ اپنا پن وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مطابقت ہو، جہاں رشتے ہوں، کوئی بانڈنگ ہو۔ وہ جب نہیں ہے تو ہمیں کہیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، امید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسا آپ نے درست کہا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہیں پہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ ان غلط فہمیوں میں ہیں، جو ہمارے ہاں جو سینہ بسینہ دین چلا آ رہا ہے ایک نسل سے دوسری نسل میں، جس کا بڑے حصے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں یہی باتیں ہوتی ہیں شفاعت کی اور آدمی کے گلو خاصی کی، اور رسول اللہ کو اس طرح پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بالکل ضد پہ اکڑ جائیں گے اللہ کے سامنے کہ نہیں، میری امت کی بخشش ہوگی جبھی میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ یہاں بھی یہ بات، اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ اعمال کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔
اور اس میں ایک اور لاجیکل پہلو ہے جس کو پہلے بھی سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ انسٹنٹ کر دیں کہ وہ چیز ایسے تھی اس کے گھما کے ایسا کر دیا. آپ پوری زندگی جن اعمال کے تحت اپنا وقت گزارتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، اس کے اثرات آپ کی شخصیات پہ، آپ کے نفس پہ آتے ہیں. آپ کا نفس جو شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ وہ کدھر جائے گا. اگر وہ قلب سلیم کی شکل میں اللہ کے یہاں گیا تو یقیناً مقبول ہوگا، لیکن اگر وہ قلب سلیم کی شکل میں نہیں آیا کیونکہ آپ نے پوری عمر گزار دی اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے میں، تو وہ جس شیپ میں آ چکا ہے اس کو اس وقت بدلا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ عمر ملی تھی. دیکھیے تبدیلی کے لیے یہ زندگی کی عمر ہے، اس میں آپ جیسا بھی اس کا شیپ لائیں گے اس شیپ کا نتیجہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا. اب آپ ایک خراب چیز لے کے گئے ہیں آخرت میں تو وہ چینج ہو سکتی ہے صرف عملے سوالے سے. عملے سوالہ کرنے کی مدت اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو چکی، تو اب وہاں پہ کہاں آپ عملے سوالے کریں گے؟ وہ وقت ہی نہیں ملے گا. قرآن میں بھی بات ہے کہ جب وہ کافر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس اس دنیا میں بھیج دے، ہم عملے سوالے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، اب تمہارے اس کے بیچ میں ایک برزخ ہے، اب آپ اس طرف جا ہی نہیں سکتے. تو جب عمل سوالی کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کا وہ قلب جو خراب ہو چکا ہے وہ کیسے قلب سلیم بنے گا؟ کیسے اس میں اصلاح ہوگی؟ جب اس میں اصلاح نہیں ہو سکتی تو وہ کبھی بھی جنت کے معاشرے میں نہیں جا سکتا، وہ جنت کی سوسائٹی کے لائق ہے ہی نہیں. اس کے مقدر ہی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے آگ ہے. تو یہ بات بھی یہاں پہ بہت اچھے انداز سے واضح ہوتی ہے. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک منادی یعنی آواز لگانے والے کو ایمان کے لیے آواز لگاتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، گناہوں کے برے نتائج سے بچا لے، اور ہماری غلطیوں کے اثرات کو ڈھانک دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے. یہاں اس آیت میں بھی ایک نفسیاتی پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب انسان پہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، اور زندگی اس طریقے سے ہمیں جینی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ آپ نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا ہے، بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے. اور پھر مقصدیت اس کی سامنے آ جاتی ہے، پرپس آف لائف اس کے سامنے منکشف ہو جاتا ہے، اس کے اپنے وجود کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے. اور جب اس کے سامنے اللہ کا پیغام آتا ہے تو بلا تکلف اس بات کو اپنی زبان سے بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو آواز لگاتے ہوئے سنا حق کی، تو ہم نے اس بات کو قبول کر لیا. فآمنا، بڑے مختصر انداز میں یہ بات ہے کہ ہم نے حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی اور ہم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا. ہم اب آپ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ ہمارے پاس تکبر نہیں ہے، ایروگنس نہیں ہے، ہم بہت ہی ہمبل ہیں، اور جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے ڈاؤن ٹو ارتھ ویسے ہی ہم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اعمال قبول فرما لیں. اعمال قبول کرنے کے لیے کئی چیزیں یہاں پہ ہیں. دیکھیے، تصور ہے ہمارے یہاں قرآن پیش کرتا ہے الحیات الدنیا کا، اور اس کے بعد الدار الآخرہ کا. یعنی یہ زندگی جو جی رہے ہیں قریب والی وہ زندگی، اور جو بعد میں دور والی زندگی ہے وہ زندگی آخری ہمیشہ والی زندگی. ان دونوں چیزوں کو جب کمبائن کرتے ہیں تو یہ دعائیں سمجھ میں آتی ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، جو ہمارے ذنوب ہیں، جو ہمارے سیئات ہیں، ان سب کے اثرات سے ہم کو محفوظ فرما دے، جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جب جب حشر کا میدان ہوگا، نیک سب لوگ جمع کی جائیں گے، ایک طرف رائٹ اور ایک طرف لیفٹ، اچھے لوگ برے لوگ سب جمع ہوں گے، تو اس وقت میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں شامل کر دیے گا. یہاں اردو میں عربی کے الفاظ جب آتے ہیں تو تصور بدل جاتا ہے کئی مرتبہ. ایسے لفظ وفات کے بارے میں بھی ہے، وفات کا مطلب کسی کی ڈیتھ ہو گئی، جیسے لفظ انتقال ہی ہے. لفظ انتقال اردو میں آتا ہے تو اس کا مطلب لوگ سر اپنا نیچے کر لیتے ہیں اور افسوس کا منظر ہوتا ہے. حالانکہ انتقال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انتقال کا مطلب شفٹنگ فرام اے پلیس ٹو اندر پلیس، بہت سمپل سا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ وفات کا کہ ہمیں آپ اکٹھا کر لیں، ہمیں جمع کر لیں. اس مفہوم کو قرآن مجید میں دوسرے انداز میں ایسے بھی کہا گیا وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، جو صالح لوگ ہیں ان سے ہمیں ملا دے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، انہی کے ساتھ ہمیں اکٹھا کر لے. یہاں اسی بات کو کہا گیا کہ ہماری جب زندگی ہے
اس کے جو نتائج منتج ہوں گے، سامنے آئیں گے، وہ اس کی شکل یہی ہوگی کہ اچھے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، ہم کو بھی آپ انہیں میں شامل کر لیں۔ تو یہ گویا نفسیاتی طور پہ انسان جب کنونس ہوتا ہے تو اس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، اعتراف ہوتا ہے، اور کسی بھی قسم کا اس کے اندر ایروگنس نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ آخر کے تصور کو ہم وقت اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں، اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کچھ علاقوں میں، چیزوں کا اعلان منادی سے ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص ڈھول لیے ہوئے چلتا تھا بڑا سا، اور اس کو زور زور سے بجاتا تھا، اس کے پیچھے لوگ اور بچے چلتے رہتے تھے، پھر ایک جگہ پہ چوراہے یا عام سی جگہ پر جہاں زیادہ جھوپڑیاں یا لوگوں بستی علاقے کے زیادہ حصہ ہو، وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے پھر وہ بات پڑھتا تھا جو اسے یاد ہوتی تھی، ازبر ہوتی تھی، کہ بھئی یہ اعلان ہے، یہ منادی والا تھا۔ تو اب آج کے زمانے میں ہم یہ غور کریں کہ یہ خبر یا منادی جو ہے یہ ہمیں کس طرح آتی ہے۔ ہمیں چھپے ہوئے اوراق کی شکل میں اخبار، رسالوں، کتابوں سے آتی ہے، اور بڑا حصہ سوشل میڈیا سے آتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ ذرائع ہیں آج کے جہاں سے حق کا پیغام اور ایمان پھیل رہا ہے۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ میں یعنی پورے ہوش حواس میں تھا کہ جب اس بات پہ بحث چل رہی تھی کہ کیا قرآن غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی طرح سے پھر یہ فیصلہ یہ سیٹل ہوا کہ نہیں بھی دیا جا سکتا، اور قرآن کو دینے کا راستہ کھلا غیر مسلم۔ اگر آج ہم دیکھیں تو آج کوئی روک ہی نہیں سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ قرآن ہی نہیں، اتنے ٹرانسلیشنز اور اتنے لٹریچر قرآن کے ہیں کہ جو چاہے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی وہ قیدیں جو ہم نے لگا رکھی تھی اپنے ایزمپشنز کی وجہ سے، جس نے چیزوں کو روک رکھا تھا، ان سے چیزیں ڈیلے ہوئیں، لیکن بہرحال شاید اللہ کو جو کام کرانا ہوتا ہے وہ کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ تو یہاں جو کام ہم لوگ نہیں کر سکے تھے، اللہ نے ٹیکنالوجی سے کرا دیا، اور آج ہم دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، ہر ایک کو ایکسیس ہے اپنی زبان میں اللہ کے پیغامات کو سننے کے لیے۔ اب ایسے ہی جب کہیں سے کسی نے یہ پیغام سنا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، جو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ یعنی یہاں ایمان لے آئے سے مراد کیا ہے کہ جو کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے قرآن میں بتائی ہے، کہ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، سب پہ ایمان لائے، اور اللہ کی دی ہوئی کتاب کے حساب سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی آپ اللہ کے کلام سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر اترتا ہے، اور آپ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، تو آپ کا بالکل زندگی کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے، ہر چیز کا، مثال طور پہ علم کا، عبادت کا، دین کا، روپے پیسے کا، جائیداد کا، مال جمع کرنے کا یا مال خرچ کرنے کا، یہ پوری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اور اس کو ایک سیشن میں نے بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ فکری ہجرت ہے، مینٹل ہجرت ہے۔ جو بھی اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا طرز زندگی بدلے، اس کا ہر چیز کے تئیں جو قرآن کا پیغام ہے اس کے حساب سے اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے جب وہ قرآن کو سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے ارے میں تو یہ بھی غلط کر رہا تھا، اس کو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے ٹھیک کرتا ہے اس کو ایک خیال آتا ہے جو اکثر مجھے بھی آتا ہے، کیونکہ میری دو زندگی ہیں، ایک وہ زندگی جو قرآن کو سمجھنے سے پہلے کی تھی، جس میں ریچولسٹک مسلمان تھا، کہ جو 5 احکامات ہم کو بچپن سے سکھائے گئے تھے، جو اس دین کا حصہ ہے جو سینہ بسینہ ہمارے نسل در نسل چل رہا ہے، میرے لیے اسلام وہیں تک تھا، میں اور ان پہ عمل کرا کرتا تھا۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے بعد جب مجھے لگا کہ کیا کیا مجھے اور کرنا تھا جو میں نے نہیں کیا، تو مجھے احساس رہا کہ یا اللہ اس میرے دور کو تو مجھے معاف کر دیجو، کیونکہ اس میں مجھ سے انجانے میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو جو غلطی ہم سے پیچھے ہو چکی ہوتی ہیں ان کے اثرات ہمارے اوپر آتے ہیں، کیونکہ مکافات عمل کا حصہ ہے کہ جو کچھ آپ بوئیں گے، مثال طور پہ آپ کو بہت بعد میں پتہ لگا کہ گیہوں اچھی چیز ہے جس کو بونا چاہیے، میں تو اس سے پہلے ببول بوتا رہا، یا ایسے ہی اور کانٹے دار اور بے مصرف بیج لگاتا رہا کہ بیج لگانا ہی تو ہے، کوئی سے بھی لگا دیتا ہوں۔ لیکن جب یہ احساس ہوا تو مجھے فکر ہوئی کہ میں نے اپنی جس زمین پر یا جو پیچھے میں نے خراب بیج لگا دیے تھے ان کے جو اثرات آئیں گے،
ان سے مجھے کس طرح اللہ بچا سکتا ہے. یہ دعائیں ہمیں وہی چیز سکھاتی ہیں جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مغفرت کا مقصد یہ نہیں حفاظت کر لینا، کہ جو ہم نے غلط کام کیے تھے ان کے جو نتائج ہم تک آئیں گے، کیونکہ جیسے میں بارہا یہاں کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر آتا ہے، ہمارے ارد گرد بھی آتا ہے، ہمارے اوپر، ہماری شخصیت، ہماری ذات پر، یا یوں کہہ لیجیے ہمارے نفس پہ بھی آتا ہے. تو جو میں برے کام کر چکا اس کے اثرات جو آنے شروع ہو چکے ہوں گے ان سے میں حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اب تیری ہدایت کے مطابق سیدھا راستہ پکڑ لیا، جیسا تو نے بتایا تھا میں زندگی اسی طرح گزار رہا ہوں. اب مجھ سے جو غلطیاں ہوئی تھیں، جو گناہ ہوئے تھے، مجھے ان کے برے اثرات سے بچا لے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. یہی یہاں دعا کی جا رہی ہے کہ ان اثرات کو ڈھانک دے، ان سے مجھے بچا لے. اور یہ جو آخری حصہ ہے اس کا کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، تو دیکھیے یہ یہاں ایک، اور آپ نے بہت کلیریفائی کیا، یہاں ایک اور رخ سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے یہاں تصور یہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی مثال بھی دوں کہ اگر ہمارے واقف کاروں میں آس پاس میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قبرستان میں دفن کریں جہاں بزرگ دفن ہیں، اور حد و حد کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہم جائیں تو کسی حرم میں ہمارا انتقال ہو جائے، جنت البقیع میں جگہ مل جائے. تو یہ جو تصورات ہیں نا کہ آپ کس کے ساتھ دفن ہوئے یا کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ رسول اللہ اپنے اہل خانہ سے یہ نہ کہتے کہ وہ اپنے اعمال پہ توجہ دیں. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کس گھر میں ہے. اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ کے گھر کے لوگ جو ہیں، جب وہ خود اس انداز سے گزارتے ہیں زندگی کہ ہمارے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے، تو یہاں بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جو اچھے نیک لوگ ہوں ہم ان جیسے ہو جائیں، ہم ان جیسے ہوں، ہماری زندگی ان جیسی ہو، ہمارا خاتمہ ان جیسا ہو، اور ہم آخرت میں انہی کی طرح اٹھائے جائیں. اور ان تینوں چیزوں کا لنک ان سے ہے کہ ہم ویسے ہی اچھے کام کریں، عمل صالح کریں جیسے ان لوگوں نے کیے تھے. میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، کیونکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، میں نے ایمان لے لیا، اب میں جد و جہد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ عمل صالح کروں. تو میرے ان سب کاموں کو مجھے اچھی طرح سے کرنے کا طریقہ بتا، میرے لیے ان کو آسان کر دے، ان کو قبول کر لے، ان کے اچھا اثرات مجھے دے، جس کی وجہ سے میں اس شکل میں آ جاؤں، میرا قلب اس شکل میں آ جائے کہ میرا انجام بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو، میرا یعنی خاتمہ ان کے ساتھ ہو، اور میں اٹھائے بھی ان کی طرح سے جاؤں. تو یہاں اس رخ سے سمجھنا ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی اہم چیز یہی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. ڈیڈس آر امپورٹنٹ، واٹ وی آر ڈوئنگ، ہمارے اعمال کیا ہے، ہم کس کے ساتھ دفن کر دیے گئے، کس کے ساتھ موت آ گئی، کس کے ساتھ اٹھائے گئے. وہ تو خیر اٹھائے گئے تو یقیناً مبنی بر انصاف ہوگا، جس کے ساتھ جیسا انصاف، وہاں تو وہ ایسی عدالت ہے جس میں ہم کسی طرح کی ناانصافی کا سوچ تک نہیں سکتے، تو وہاں تو یقیناً ہم اسی کیٹیگری میں اٹھیں گے جیسے ہمارے اعمال رہے ہوں گے. لیکن یہاں مراد یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کس قبرستان میں دفن ہوئے، دفن بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. کیونکہ بہت سے حادثات میں اور لوگ بڑا رو کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی اس کی تو موت بھی ایسی ہوئی کہ اسے کفن بھی نصیب نہیں ہوا، اسے نماز جنازہ بھی نصیب نہیں ہوئی، وہ تو پانی میں ڈوب کے گل سڑ کے مر گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. تو یہ چیزیں جذباتی طور سے تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً ان کا ہمارے انجام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا انجام وہی ہوگا جو ہمارے اعمال ہماری زندگی میں رہے. موت کس طرح سے آئی وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کسی بھی حادثے میں کسی طرح کی موت آ سکتی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا جس راستے کو ہم چنتے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اصل چیز میں جو انجام ہے وہ ہمیں اسی کا ملنا ہے، یعنی ہم وہی کاٹیں گے جو ہم بو رہے ہیں. وی ول ریپ واٹ وی سو. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس پہ کوئی اثر ڈالتی ہے. میرے خیال میں آج ہم یہاں رکتے ہیں طارق صاحب، جی مناسب ہے. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.